अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। मैं आगे बढ़ने से पहले इनका तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं दुआब मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इल्म की दुनिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। एक ज़माने जदीद की लड़की, मॉडर्न माहौल में रहने वाली, वो अचानक सूफिया के दर पर जाती है। अभी हाल ही में आपने बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर विज़िट किया, तो ऐसी क्या आपकी फीलिंग्स थी कि आपने बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर जाना पसंद किया जदीद माहौल में रहते हुए? मुझे लगता है कि आप जदीद माहौल से हों या आप किसी पुराने ज़माने से भी या पुराने ख़यालात से भी ताल्लुक़ रखते हों, सूफिया कराम से आपकी मोहब्बत जो है वो खुदा की देन होती है, वो एक अता होती है। और ये कब होती है, क्या होती है, कैसे होती है, आपको इसकी समझ नहीं लगती। बस आप वो इश्क महसूस कर सकते हैं जो आपके दिल में उतर चुका होता है। इस चीज़ को मुझे लगता है कि तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, मगर ये सफ़र जो होता है, आगाज़ कैसे हुआ था इसका? आगाज़ इसका हुआ था जब मैं पहली दफ़ा ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे गई थी, अजमेर शरीफ। वहाँ मैंने अपना पहला बैत लिया था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, UN के स्पीकर हैं तरीक़त के ऊपर, तसव्वुफ़ के ऊपर, UN में बोलते हैं, पूरी दुनिया में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सूफ़ीज़म को रिप्रेजेंट करते हैं। हाजी सईद सलमान चिश्ती उनका नाम है, गदी नशीन है ख्वाजा गरीब नवाज़ के रोज़े के। और वहाँ से उन्होंने कुछ मुझे इल्म देना शुरू किया। मेरी पहली किताब उन्होंने मुझे तोहफ़े में दी थी, कशफ़ुल महजूब, जो कि रूहानियत पे लिखी हुई पहली इल्मी किताब। सो वहाँ से वो सब कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर ये हुआ कि जब आप, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। तो वो मुझे लगता है मेरा पहला कदम था। फिर खुदा ने हाथ पकड़ उसके बाद सूफीज़म के साथ बिल्कुल बिल्कुल बाबा बुल्ले शाह की जहाँ तक आपने बात की, मैं आपको सच बताऊं कि ये तो बुलावा होता है। मैं बैठी थी, हमारे एक मशहूर ट्रेनर हैं लाहौर में, अली अब्बास साहब, उनके साथ में बैठी थी। तो वो सारी तसव्वुफ़ पे गुफ्तगू चल रही थी। किताब भी है ना, तसव्वुफ़ और आज के सूफ़ी के नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सूफ़ीज़म ही ऐसा एंकर पॉइंट था जिसने हम दोनों की मुलाकात करवाई, और फिर वो डिस्कशंस पे डिस्कशंस होती रही। तो जब लाइफ हिस्ट्री में बाबा बुल्ले शाह की सुन रही थी, तो मुझे वो फैसिनेटिंग तो लगी, मुझे वो रिलेटेबल भी लगी। बिकॉज जब एक लड़की, चाहे वो जितने भी घरेलू ख़यालात रखती हो, मजहबी ख़यालात रखती हो, मगर जब उसका ताल्लुक़ फ़नकारी से हो जाता है या आर्ट से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी तज़लील हो रही होती है या वो इज़्ज़त नहीं मिल रही होती जो वो डिज़र्व करती है। सो हम माशरे से बहुत तारीफ़ें तो सुनते हैं, मगर जो नेगेटिविटी भी फेस करते हैं उसके बारे में लोगों को इल्म नहीं होता। इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों से दूर भी हो जाना पड़ता है जिनसे हम दूर होना नहीं चाहते। बाबा बुल्ले शाह के साथ भी अपनी ज़िंदगी में यही हुआ। वो बहुत ज़्यादा जज्ड रहे फ्रॉम पीपल। बेस्ट चीज़ ये थी कि उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि आज तकरीबन मतलब वो अपने मिशन पर डटे रहे, जो उनकी थॉट्स थी। एग्जैक्टली 300-350 साल बाद भी उनके कलाम आज तक सारी दुनिया के फनकार पढ़ रहे हैं और मशहूर हैं और दिल पे असर करते हैं। बिल्कुल। तो आपको वहाँ पर क्या चीज़ मुनफरिद नज़र आई बकाया दुनिया से? ना पूछें, ये चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल होती हैं। मुनफरिद, सब कुछ मुनफरिद था वहाँ पे। एक रूहानी कैफियत आप पे तारी होती है। लोगों का वहाँ पर क्या रवैया था? आपने देखा होगा कि आपने दरबार में एंटर होने से पहले भी लोगों को देखा होगा कि किस तरह के लोग हैं, उसके बाद भी वहाँ पर तकरीबन वही लोग ही होते हैं दरबार के अंदर भी जो होते हैं, तो उनके बाहर और अंदर में जाके क्या फीलिंग्स होती हैं? देखें, जब मैं शायद कंट्रोवर्शियल बात हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ ऑन रनिंग हूँ बिल्कुल, टीम जहाँ जहाँ जा रही है मैं वहाँ जाके इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ। और लाहौर आपको पता है बहुत बड़ा है, तो ट्रेवलिंग में टाइम लगता है। सो मैं अपने एक इवेंट पे थी, वहाँ मैंने होस्टिंग की, और मेरे पास दुपट्टा नहीं था उस वक्त। जब मैंने प्लान किया कि मैं बस जा रही हूँ दरबार पे, ठीक है, जा रही हूँ, दुपट्टा नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि मैं मुझे मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मैं क्या करूँगी, पता नहीं वहाँ से कोई स्कार्फ या सर ढकने को चीज़ मिलेगी या नहीं। तो मैं रास्ते में थी और मैंने कहा कि मैं जब दर पे जाऊंगी तो पता नहीं लोग मुझे किस तरह देखेंगे। उस सारा जो मामला क्रिएट हुआ था ना, सर्कमस्टांसेस, उसने मुझे और ज़्यादा रिलेट कराया बाबा बुल्ले शाह से, उनकी कहानी से। बिकॉज व्हेन आई वेंट टू हिज दर आई वाज स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड इवन देन। मगर जब मैं वहाँ गई, यकीन मानिए मुझे किसी ने आंख उठा के नहीं देखा।
اور مجھے وہاں دوپٹہ کتنی آسانی سے وہاں جو پھولوں کے جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ سارے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے اپنا ایک دوپٹہ دیا اور اتنی دیر میں علی عباس صاحب بھی ایک دوپٹہ میرے لیے خرید کے لے آئے. سو بڑی آسانی مجھے پیش آئی اور میں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے جج آپ کو ایک یونیک چیز نظر آئی کہ لوگوں نے وہاں پر ان کی نظروں میں اور ان کے رویے میں باہر سے بہت الگ تھا, چیز الگ تھا, ججمنٹل نہیں تھے, اور انہوں نے ججنگ کے فیکٹر کو نا بڑی ایک لرننگ دے دی تھی, جو لرننگ ان سب میں موجود تھی, خواہ وہ علمی طبقے سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں رکھتے. پھر یہ ان کے کوئی کرم ہوگا کہ لوگ تو وہی ہیں, دیوار مطلب دروازہ اندر اور دروازہ باہر چینج ہو رہے ہیں. بالکل, وہ بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا. تو آپ چونکہ ہیپنوٹسٹ بھی ہیں تو میں اس کے بارے میں پوچھوں گا, بیسیکلی ہیپنوسس اس کا علاج کیا ہے, یہ کس طرح کا یہ علاج ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, انسان کے ذہن کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شعوری دماغ, ایک ہوتا ہے لاشعوری دماغ. لیکن جب آپ نے گاڑی چلانا جب آپ سیکھ رہے ہوں گے تو آپ یہ سوچتے ہوں گے اب میں پہلا گیئر لگاؤں گا, اب میں دوسرا لگاؤں گا, یہاں پہ ٹرن لینے سے پہلے میں تیسرا لگاؤں گا, اگر ایسا ہی ہے تو گاڑی کا اسٹیئرنگ سیدھے ہاتھ پہ موڑوں گا تو سیدھی طرف جائے گی, الٹے ہاتھ پہ موڑوں گا تو الٹی طرف جائے گی. جب آپ کی یہ ساری فیڈنگز سب کانشیس برین میں اچھی طرح فیڈ ہو چکی ہوتی ہیں, پھر آپ فون پہ بھی لگے پڑے ہوتے ہیں, پھر آپ ادھر ادھر اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ گاڑی بالکل ایک اسموتھلی رن کر رہے ہوتے ہیں. تو سب کانشیس برین جو ہوتا ہے, اچھا گاڑی سیکھنے کے لیے آپ کو لمبا عرصہ بھی لگا ہے, 3 مہینے لگے ہیں, سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے, بیکاز ہمارا کانشیس برین اتنا ایکٹیو رہتا ہے ہر وقت ان ساری چیزوں کو سوچنے کے لیے اور کمپیوٹ کرنے کے لیے کہ سب کانشیس برین سویا ہوا ہوتا ہے. یہ سلو برین بھی ہوتا ہے, مگر ایکچولی ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے, تمام واقعات, ہر چیز اس لاشعور پہ منحصر ہوتے ہیں. اور یہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ہمارے بچپن سے جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, جو ہمارا لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے, جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں, جو ہمارے بلیوز ہوتے ہیں, اس نے ہمارا لاشعور برین سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا, میں اس متعلق ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, جو لوگ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں ہمیشہ, کیا وہ کبھی پازیٹیو ریزلٹس لے لیتے ہیں؟ دیکھیں, رزلٹ آپ وہی حاصل کرتے ہیں جس کی پہلے سے آپ نے تیاری کی ہوتی ہے یا آپ نے سوچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بہت محنت کی ہے, ایک بچے نے ایگزام سے پہلے بہت محنت کی ہے, اپنے بڑا یاد کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, اور اس کے اندر یہ خوف ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی فیل ہوا تھا, میرے گریڈز لو آئے تھے اور میرا اگلی دفعہ بھی گریڈز لو ہی آنے ہیں, یار مجھے اب یہ نہ ہو جائے کہ میں دوبارہ فیل ہو جاؤں, اس کی ساری پڑھائی جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے گی. اچھا, رائٹ, بیکاز اس نے پازیٹیوٹی تو اس نے کی بھی ہے, مگر نیگیٹیوٹی کا اتنا رجحان ہو چکا ہے کہ وہ اس پر حاوی ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو پاکستان میں سائیکو تھراپی کے بارے میں کوئی اقدامات نہیں ہو رہے, اور جو ہو رہے ہیں وہ بھی بہت منیمم لیول پر, اور ایک مطلب جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس لیول پر نہیں ہو رہے. تو اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, جب میں نے سائیکو تھراپی کی ٹریننگز لی تھیں, ہپنوٹسٹ میں بنی تھی, ساری چیزیں ہوئی تھیں, تو میں اپنے بیچ میں نا, جس بورڈ سے میں نے پڑھا تھا, میں پہلے بیچ سے تھی. میرے بیچ میں میرے ساتھ تقریباً کوئی 30 لوگ ہوں گے, 35 لوگ ہوں گے. ان سب نے سائیکو تھراپی کے جو کورسز تھے وہ یا تو اپنی ذات کے لیے کیے تھے, ذات کو بہتر بنانے کے لیے, ریلیشن شپ کو, اپنے کریئر کو, یا اپنی فیملی میں لوگوں کو, کوئی نہ کوئی ان کا کوئی چھوٹا یا بڑا آبجیکٹیو تھا وہ کرنے کا. آبجیکٹیو آپ دیکھیں, سائیکو تھراپی تو بہت لوگ, مطلب ہزاروں کی, لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں پڑھی جا رہی ہے, مگر موٹو کیا ہے پڑھنے والے کا؟ جیسے میرا جو بیسک موٹو تھا وہ یہ تھا. اچھا, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا موٹو یہ تھا کہ میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے یا لوگوں کو تبدیل کرنا ہے, تو یہ ایک سراسر شاید جھوٹ ہوگا. شروع میں نے اپنی ذات کے لیے کیا تھا, بیکاز جب انسان, اچھا, یوزلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے کیا ہے, بالکل, حالانکہ وہ کر اپنے لیے رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے بالکل, آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا, دوسروں کے لیے نہیں کیا تھا, اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لائف کوچنگ کا کورس ہوتا ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے, جس میں آپ ایک انڈیویجول کی ذات کی گہرائیوں میں سوچوں کو بھی بدل دیتے ہیں, سوچوں کو بدل دیتے ہیں, زندگی بدل دیتے ہیں. سو میں نے یہ سب کچھ اپنے لیے کیا تھا, اینڈ وائل ڈروننگ انٹو دی کورس آئی گاٹ ٹو نو دیٹ ناؤ آئی ایم اے سرٹیفائڈ لائف کوچ اینڈ آئی کین ڈو اٹ ٹو پیپل. اور اس کی بھی میں نے کوشش نہیں کی تھی, کیونکہ میرے پاس ایک ذاتی کہانی تھی جس میں بہت سارے ایسے پہلو تھے جس سے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. سو وہ ساری کلائنٹل, وہ ساری چیزیں خود ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. بالکل. تو میں اس متعلق ایک سوال اور کروں گا کہ مذہب چونکہ انسان کے لیے ایک مشرہ ہوتا ہے, تو انسان کی نفسیات پر وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟
دیکھیے مذہب جو ہوتا ہے ہماری انسانی ذہن کے اندر لاشعور میں ویلیوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سیٹ آف پریورٹیز جن سے ہم اپنی زندگی کے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں سے جو سب سے پہلی ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کا ہوتا ہے بلیف, جس کو چینج کرنے کی ہمیں بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. بلیف ایسا ہوتا ہے جیسے سورج کہاں سے نکلے گا اور کہاں غروب ہوگا, اور اللہ ایک ہے, اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. بلیف جو ہوتا ہے ہمارا وہ ریلیجن ہوتا ہے. یوزولی جب ہم اپنے لاشعور سے نکالتے ہیں اپنا بلیف تو ہمیں تھراپیز کے درمیان پتہ چلتا ہے یوزولی وہ بلیف آپ کا مذہب ہوتا ہے. مذہب آپ کو سرینڈر کرنا سکھاتا ہے, بیکاز آپ کی لائف میں جب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, سب کچھ برا چل رہا ہوتا ہے, ہم کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے, ہمارے ریلیشن شپس اچھے نہیں چل رہے ہوتے, آفس میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا, دوست احبابوں سے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ بچھاتے ہیں مصلی اور آپ بیٹھ جاتے ہیں خدا کے سامنے, اور جب آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں, جب آپ کو پتہ چلتا ہے بی اٹ اینی ریلیجن, اسلام, ہندوازم, سکھزم, اینی تھنگ, جوازم, سب کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دیر از اے سپیریئر پاور, یار وہ ہینڈل کر لے گا. جب ہم سرینڈر کر دیتے ہیں نا, دیکھیں انسان کے اندر جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں نا تو سرینڈر کرنے کی عادت تو ہے ہی نہیں نا. آپ میرے سامنے سرینڈر نہیں کر سکتے, آپ کی انا کرنے نہیں دے گی, میری انا مجھے نہیں کرنے دے گی. ریلیجن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری سائیکالوجی پہ کو سرو کیسے کرتا ہے, سرینڈر جب ہم کر دیتے ہیں ایک سپریم پاور کے سامنے اور اس سے مانگتے ہیں, ہمارے آدھے مسئلے وہیں ہو جاتے ہیں. صحیح, بالکل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ ہوتا ہے نا برین کا, وہ ہمارا آف ہو جاتا ہے, بیکاز ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہ ہمیں فائٹ کرنی ہے نہ فلائٹ کرنی ہے, جو ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر ہم یہ بھی بلیف ساتھ شامل کر لیں کہ جو ہوگا میرے لیے قدرت کی طرف سے بہتر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے ریلیونٹ ایک ٹاپک ہے کہ صوفیزم کے متعلق آلموسٹ تمام ریلیجنز بلیو رکھتے ہیں, مطلب اس پر کہیں نہ کہیں ایک نقطہ ان کا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا صوفیزم کو تمام اسپیکٹس پر, لیولز پر, کلاسز پہ 8th 9th 10th یا سلیبس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے پراپر, کیونکہ یہ ایک مطلب اسپیسیفک سبجیکٹ ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سبجیکٹ چوز کرتا ہے تو صرف اس کو پڑھایا جاتا ہے. یہ ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے میرے خیال ایک بہترین ٹول ہے. دیکھیں بیرون ممالک میں مائنڈفلنس کورس میں شامل کر دیا گیا ہے, اچھا, میڈیٹیشن کورس میں شامل کر دی گئی ہے, ویئرز پاکستان میں مائنڈفلنس کے اوپر آج تک 1000 ٹرینر لوگوں کو سکھا کے تھک گیا ہے, سمجھا کے تھک گیا کہ مائنڈفلنس ہوتی کیا ہے, لمحے میں حاضر رہنا. میڈیٹیشن ہوتی کیا ہے, میڈیٹیشن کے اندر بھی میڈیٹیشن کی کوئی 5 شاخیں ہیں. اچھا, جب ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنے بیٹھتے ہیں, ایک نکلتی ہے ریکی, ایک نکلتی ہے کلر ہیلنگ, ایک کچھ نکلتی ہے, ایک ویسٹرن میڈیٹیشن کے بہت سارے طریقے ہیں, اسی میں ایک طریقہ ہے روحانیت کا مراقبہ. سو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو کورس میں شامل کر بھی دیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ روحانیت کے راہ پہ چلنے والے کے لیے اس کا اپنا ذاتی سفر بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, سو اگر ہم یہ کورس میں شامل کر بھی دیتے ہیں سو کیا اس چیز کو لوگ لے کے پرولونگ کر سکیں گے, اس پہ ڈٹے رہ سکیں گے, بیکاز جب ہم سفر میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہمارے پر آزمائشیں بھی بہت آتی ہیں, ہمارے پر پرابلمز بھی بہت آتی ہیں. سو بڑے سوالات اٹھتے ہیں اس بات کو سوچتے ہوئے. بالکل. اچھا, تو عموماً انسان روحانیت کی طرف, مذہب کی طرف اس وقت کیوں آتا ہے جب وہ ناکام ہو رہا ہوتا ہے یا دنیا کی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے اس سے وہ اکتا چکا ہوتا ہے یا اس کو وہ حاصل نہیں کر پاتا. جب وہ فیلئر کی طرف ہوتا ہے وہ اس وقت اس طرف کیوں آتا ہے زیادہ تر؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ جب بادشاہ اکبر کا بیٹا نہیں پیدا ہو رہا تھا تو وہ خواجہ غریب نواز کے در پہ اس لیے تھوڑی گیا تھا کہ اس کے وہ کوئی فیلئر تھا. اچھا دیکھیں, بادشاہ اکبر جو تھا اس کا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا خواجہ غریب نواز کے در پہ, جہاں پہ اس نے اپنی تاج اتارا تھا وہاں لوگ آج اپنی جوتیاں اتار کے جاتے ہیں. عابدہ پروین صاحبہ, بالکل, عابدہ پروین صاحبہ جب روحانیت سے ان کی لڑی لگ گئی تو وہ عابدہ پروین بن گئی. عابدہ پروین تک کا سفر. بالکل. عاطف اسلم ایک زمانہ گانا گاتا رہا مگر جب اس نے تاجدار حرم گایا تو اس کی پروان چڑھ گئی. جنید جمشید بھی. اس کے علاوہ صنم ماروی ہیں, ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے ہمارے نام ہیں. نصرت فتح علی خان, کیا آپ کو پتہ ہے کہ نور جہاں اور نصرت فتح علی خان نے آج تک صوفیانہ کلام کے علاوہ کوئی کلام نہیں پڑھا, اور وہ جس عشق کی بات کرتے ہیں ہم اس کو اپوزٹ جینڈر سے منسوب کر دیتے ہیں ان گانوں. میں آپ کو پہلے اس بات کا بس تھوڑا سا جواب پورا دے دوں. اگر یہ چیز صرف ناکامیابی
کی وجہ سے ان دروں پہ جانا ہوتا یا ان سے لڑی ہماری تب لگتی ہے جب ہم ناکامیاب ہوتے ہیں, تو یہ لڑی محفوظ نہ رہتی, مضبوط نہ رہتی. اچھا, ان سے جڑنے کے بعد تو صحیح معنوں میں کامیابی ملتی ہے. اچھا, ناکامی آتی اس لیے کہ ان کے در پر جایا جائے. ایگزیکٹلی, بالکل. پھر تو راتوں کو سکون سے نیندیں آنا شروع ہوتی ہیں, بیکاز آپ کو وہ سارے سوالوں کے جوابات ملتے ہیں جو آپ کو اس دنیا میں ان لوگوں سے نہیں مل سکتے. تو اب آپ ہمیں بتائیے گا ذرا کہ ہم محبت کی جب بات کرتے ہیں یا کسی ایسے لٹریچر کی جس میں ہم, محبوب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو زیادہ تر ہم لڑکی کی طرف یا اپوزٹ جینڈر کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس زمانے میں ہمارے جو ہم اپنی آس پاس دیکھتے ہیں چیزیں, ہم وہی سیکھتے ہیں. ایک بچہ جب ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوگا تو اس کو بتا دیا جائے گا بھگوان ہے, مندر ہے, گھنٹے, تم نے گھنٹے بجانے ہیں اور تم نے بھگوان کی پوجا کرنی ہے. کرسچن گھرانے میں پیدا ہوگا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے. اور جب وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا تو اس کے کان میں اذان دے دی جائے گی. تو قرآن میں کہہ دیا جائے گا مسلمان ہو. بالکل, اپنے بزرگوں کی اندھادھند تقلید نہ کرو. آئی تھنک ہم لوگوں نے وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ واٹس ایپ اسٹیٹس تو ہمارا سین ہو جاتا ہے لاسٹ, قرآن کا لاسٹ سین ہمارا رہ جاتا ہے. تو جب ہم قرآن کا لاسٹ سین اپنا ذرا ایکٹیو رکھیں نا, اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ چلو ہمیں بتا تو دیا ہمارے بزرگوں نے کہ ہم مسلمان ہیں, بڑی یہ تو خوش قسمتی ہے, یہ تو آپ کی گڈ لک ہو گئی, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ نے کاز پہ رہتے ہوئے اس گڈ لک کو انہانس کیسے کرنا ہے. اٹھا کے دیکھیں قرآن کا ترجمہ, اٹھا کے پڑھیں قرآن کی تفسیر. کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ویسٹرن ماحول سے تعلق رکھتے ہیں یا رکھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر سوالات مزید اجاگر ہوتے ہیں. بے شک, بالکل, جواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. قرآن تو لمیٹڈ نہیں ہے نا کسی ایریا کے لیے. بالکل, سوال آپ کو مزید آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں, اور پھر جب آپ کھوج میں لگ جاتے ہیں تو وہ جواب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص سے دوسرے شخص سے ملاقات, دوسرے سے تیسرے شخص سے ملاقات, وہ غور و فکر اور ریسرچ کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, فکر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ قرآن کا مین موٹیو ہے کہ تحقیق کرو. ایگزیکٹلی. تو اور جو ہمارے پاس خانقاہیں موجود ہوتی تھی, وہ ایک بڑا پورے سسٹم اور پوری لابی کی تحت ان خانقاہوں کو ختم کیا گیا. اور اس موضوع پہ میں زیادہ جانا نہیں چاہتی. تو طریقت کا جو علم ہے جہاں سے دیا جاتا ہے, وہ جگہیں جب آپ نے بند کر دی ہیں اور اس پیمانے پہ اب نہیں رہی, تو ہمارے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ ان کو تو یہ لگے گا لڑکے کے لیے گانا گایا جا رہا ہے. اچھا, اب ہمارے معاشرے میں بے شمار آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو جعلی پیر اور جعلی صوفیزم کا ڈھنگ رچائے ہوئے ہیں. تو اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ صوفی جو ہے یا یہ جو شخص ہے یہ سچ بات کر رہا ہے, یہ درست ہے؟ بڑے بڑے صوفیہ کرام نے جو بڑے بڑے درجات پہ آج بیٹھے ہیں, انہوں نے بس ایک بات بولی ہے. کیا؟ اصل صوفی کو پہچاننے کی ایک ٹیکنیک ہے یا ایک طریقہ ہے. اگر تمہیں مرشد کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے تو وہ مرشد ہے, وہ کامل ہے. بہترین طریقہ. بس. اچھا, تو نفسیات کے متعلق میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفسیات کی آگاہی کے لیے کوئی رجحان نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, نفسیات کی آگاہی کے لیے کیا رجحان ہوگا جب ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا ٹیبو ہے. جب انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو رجحان تو ایک دوسرا سٹیپ ہے نا, ایک دوسرا سوال ہے. انٹرسٹ ایک دوسرا سوال ہے. پہلے انڈرسٹینڈنگ تو کوئی مطلب ہوگی نا. تو جب ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ سائیکو تھراپسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس صرف ایک پاگل جاتا ہے, یا ہماری عوام کو تو یہ نہیں پتا کہ سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ اور لائف کوچ میں فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ریلیونٹ ایک میرا سوال ہے. عموماً جو لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ان کو نفسیاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. بالکل. حالانکہ ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے. بالکل. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ لیکن پھر بیچ میں بلیفز آ جاتے ہیں کہ انسان کا اپنا ذاتی بلیف کیا ہے. ٹھیک ہے, بلیف سے ہی بڑے بڑے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے NLP میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے, اگر وہ کرونک نہیں ہے تو میں آپ کو وہ درد 3 منٹ کے اندر ختم کر کے دکھا سکتی ہوں. صرف آپ کی آپ سے مستقل آپ سے ایک ہی سوال کروں گی, واٹ آر یو فیلنگ. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہماری نیورولوجی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آور فزیولوجی. صحیح ہے. ذہن میں جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں, ہم لوگ شعوری دماغ اتنا چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو لا شعور میں نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں نا, ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. یار آج تمہارا موڈ کیسا ہے؟ یار میرا موڈ آج ٹھیک نہیں, آج بات نہیں کرو مجھ سے. کیوں؟ پتہ نہیں یار, صبح سے ایسے اٹھا ہوں.
اگنور کر دیا اس کو. اچھا. ہوا کیا, نیورولوجی سے ہمارے فزیولوجی میں جسم کے کسی ایک حصے میں اس ایموشن کو فیڈ کرنا شروع کر دیا ایز درد, ایز پین. اسی لیے آپ کو شوگر, آپ کو ڈائبٹیز, آپ کو کینسر, صرف اور بیماریاں ہوتی ہیں, بیماریاں انہی سٹیجز میں ہوتی ہیں لائف میں جب آپ کو کوئی بہت صدمہ ملا ہو, بہت بڑا صدمہ ملا ہو. آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کے پوچھ لیں کہ آپ کو شوگر جب ہوئی تھی تو اس وقت زندگی میں کیا ہو رہا تھا. اسی طرح ہمارے ایک ڈاکٹر محمد عالم صاحب ہیں, ایک کراچی میں ہوتے ہیں, ایک بہت اسکالر ہیں بڑے, انہوں نے معافی کے ذریعے لاسٹ سٹیج کینسر کے پیشنٹس ٹھیک کیے ہیں. کینسر کے پیشنٹ معافی کے ذریعے. بل گیٹس نے جو لڑکی ٹھیک ہوئی تھی معافی کے ذریعے کینسر سے, اس کو بلایا تھا اچھا یو ایس اے, اور وہاں جا کے ورلڈ پیس آرگنائزیشن ہے شاید, کوئی پیس کے منسلک کوئی آرگنائزیشن میں اس کو پورا ایوارڈ دیا گیا تھا, اور اس نے پاور آف فارگیونیس بتائی تھی. اچھا. سو دس از ہاؤ, جیسے ہر ایموشن, اینگر ایک سرٹن جگہ پہ ہمارا ہٹ کرتا ہے سر کے درد کی وجہ, مثلاً اینگر ہو گئی, پیٹ کے درد جن لوگوں میں ہوتا ہے بچپن سے, سیڈنس کا کوئی ایشو ہوتا ہے, بچپن سے ہم کوئی سیڈنس کا ایشو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں اداسی ہم محسوس کرتے ہیں, تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور جب ہم وہ ریلیز کرتے ہیں, جب وہ تھراپیز کے تھرو ہم نکالتے ہیں, جیسے جب میری سیڈنس نکلی تھی ساری رات میرا پیٹ سوجا رہا تھا. اچھا. بالکل, بیکاز یہ ایک ایسا ہے نا, آپریشن کٹ کر کے آپ نے ٹیومر نکالا ہے, وہ سارا نیورولوجیکل پین میں نے جسم کے فزیولوجیکلی میں نے وہ سیو کر کے رکھا ہوا تھا. تو وہ جب نکالا تو اس کے بعد پھر بہتری آئی. بالکل. اچھا, میرا آپ سے سیکنڈ سوال ہے کہ پاکستان میں شعبہ نفسیات کے مستقبل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شعبہ نفسیات ختم ہی ہو جائے اگر ہمارے پاس, ہماری فیملی, ہمارے انوائرمنٹ میں لوگ سننے کو راضی ہو جائیں. بیکاز انسان ایک سائیکو تھراپسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو اب سننے کا جو یہ رجحان ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. لوگ مطلب انڈیویجول ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. ہمارے معاشرے میں جو ڈیپتھ تھی نا, لوگ اب بڑے شیلو ہو گئے. اب اوپر سے ہاں یار کیسے ہو, ٹھیک ہو, زندگی اوپر سے بڑی محبت اظہار کریں گے وہ. بس آپ کی وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ جو تمہاری خاموشی میں تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا اس کو منہ سے زبان سے بتا کے کیا کرنا. ٹھیک ہے. سو اب وہ زمانہ آ گیا کہ اب تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے کوئی تمہاری اداسی نہیں پڑ سکتا. سو ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس تو جانا پڑے گا, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جانا پڑے گا. بیکاز یاد رکھیں کہ اگر آپ ان سارے دردوں کو, تکالیف کو اپنی ذات میں رکھ کے آگے بڑھیں گے تو یہ تکلیفیں آپ تک محدود نہیں رہیں گی. یہ تکلیفیں آپ کی بچوں اور ان کے بچوں اور پھر آپ کی نسلوں تک چلیں گی. بہترین. آپ اختتام پر ہمیں کوئی ایسا میسیج دیجیے گا جس سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو کوئی اصلاح کا پہلو نظر آئے. سب سے بڑا پیغام اور سب سے زیادہ ضروری پیغام یہی ہے کہ آپ کے جتنے آس پاس کے لوگ ہیں, آپ کے دوست احباب, وہ لوگ جو آپ سے قریب ہیں, آپ کے پیارے ہیں, آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو سننا شروع کریں. ذرا کچھ لمحات کے لیے اس کو بند رکھیں اور ان کو کھول لیں. بیکاز معاشرے کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. بیکاز ہم سب بولنا چاہتے ہیں مگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سنے. خدارا لوگوں کو سننا شروع کرے, سمجھنا شروع کرے. بہت شکریہ میم آپ کا. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ ہمیں کس طرح کی ٹپس ملی. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اور سننا سیکھیں. اسی کے ساتھ آپ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.